बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, इराक में ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की जो अमेरिका की तरफ से हमले में जिनको मारा गया, रद्द-ए-अमल जो है मुसलसल जारी है, धमकियां जारी हैं। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे, भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका की तरफ से भी 52 जो हैं वो ईरानी साइट्स का जिक्र किया जा रहा है कि जहां पर हमले किए जा सकते हैं। इससे पहले खित्ते में 35 अहम अमरीकी अहदाफ हमारे निशाने पर हैं, ये बयान आया था ईरानी कमांडर की तरफ से। लेकिन इसके बाद खित्ते की सूरत हाल तो यकीनी तौर पे तब्दील हो रही है। आज पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कशीदगी के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान पाकिस्तान का नेबर है, खित्ते में अमन का क़याम जो है वो किस कदर अब मुश्किल हो पाएगा, स्पेशली इस गम गुस्से के बाद जो कि दिखाया जा रहा है, जिसका मुजाहरा हो रहा है जनरल सुलेमानी के मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे हैं, क्योंकि नमाज जनाजा भी अदा की जा रही है। और जिस अंदाज में बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं उनकी नमाज जनाजा के लिए, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड एक शिरकत है लोगों की जानिब से। और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी शहादत पर अफसोस नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी पैगाम दिया जा रहा है जिस तादाद में लोग बाहर आ रहे हैं। फिर एक और ट्वीट जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, अमेरिकी सदर की तरफ से किया गया, उसमें भी अगर आप देखें कि जिसमें उन्होंने कहा कि इफ़ ईरान अटैक्स एन अमेरिकन बेस और एनी अमेरिकन, वी विल बी सेंडिंग सम ऑफ दैट ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल इक्विपमेंट देयर वे एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो एक नहीं, इस तरह के बेतहाशा उनके ट्वीट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के लिए गैर जानिबदार रहना मुमकिन होगा? एक तरफ इस खित्ते का एक अहम हिस्सा पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान, और इस गम गुस्से के साथ क्या वाकई हमें गैर जानिबदाराना एक स्टांस जो है वो सूट करता है, या पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरेबिया की तरफ से मज़ीद फिर किसी प्रेशर में आ सकता है, या कोई और ऐसा इक़दाम उठा सकता है? इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद आग पकड़ती चली जा रही है। बजाय इसके कि मामला ठंडा हो, गम गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इज़राइल के हवाले से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी हमारे सामने हैं, और अमेरिका के उनके अपने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या उनकी अपने हुकूमत के लोग जो हैं, या अपोजिशन के लोग जो हैं, वहाँ से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि किसी को कुछ बताया नहीं गया था। लेकिन कहीं पर उनके जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा जाता है कि अगर किसी को इस हमले की इत्तला थी तो वो इज़राइल था, और किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करते हैं, और पाकिस्तान को क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट्स विद मी टुडे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, आई स्टार्ट विद यू। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे खित्ते का अमन ख़राब होने के कुछ भी इम्कानात हों। पाकिस्तान किस किस्म का स्टैंस, किस किस्म का मौक़िफ़, किस किस्म की पोजीशन बरकरार रख सकता है ऐसी सिचुएशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, इसमें हमारा खित्ता इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स आने शुरू हो जाएं तो एक इंस्टेबिलिटी जो ईरान में आएगी उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे आएगा। नेचुरली पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि ये जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं पहले ही डिस्टेबलाइज्ड हैं अफ़गानिस्तान की वजह से, और अब ईरान के साथ भी अगर डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है तो आप देखिए रेफ्यूजीज़ भी आ सकते हैं और बहुत सारे मसाइल हमारे लिए बन सकते हैं। नतीजा ये कि हम ये चाहेंगे कि हमारे वेस्टर्न साइड पे कतन किसी किस्म की इंस्टेबिलिटी ना हो, और पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इस इशू से बचा के रखे। इसको कंपेयर कर लीजिए कि एक वक्त था जब 9/11 के बाद सिचुएशन डेवलप हुई, और उस वक्त पे चूँकि यूनाइटेड नेशन ने करारदादें पास की और तमाम दुनिया की उस वक्त हमायत और हमदर्दी अमेरिका के साथ थी, हमने भी साथ दिया,
اور اس وقت ہم نے ان کو ایئرپورٹس بھی مہیا کیے, ایئر بیسز دیے, ہم نے ان کو اپنی پورٹس دی, انفراسٹرکچر استعمال کرنے کے لیے دیا. اب یہ امریکنوں کو ایک یہ سہولت ان کے ذہن میں ہے, وہ مل چکی ہوئی ہے. اور آج اگر پاکستان میں اگر یہ فیلنگ ہے کہ کل امریکہ ہمیں کچھ اس طرح کی سہولت مانگ سکتا ہے, تو میرا خیال ہے بڑا ضروری تھا کہ ہم پہلے ہی واضح کر دیں کہ ہم کسی کو بھی اس طرح کی کوئی سہولت نہیں دیں گے. پھر یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جہاں تک تعلق ہے, اگر سعودی عربیہ کو دیکھیں اس کا کوئی ریئیکشن, تو وہ ہمیں پہلے ہی ہم نے یمن کے معاملے میں ہماری طرف سے ایسی کوئی بات کی گئی ہوگی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح کر دینا چاہیے تھا, یہ وضاحت کہیں پیش کی گئی ہوگی, کیونکہ بڑی تیزی سے سیکریٹری پومپیو نے رابطہ کیا آرمی چیف سے, اور میرا خیال ہے لوگوں نے ظاہر تشنگی تو لوگوں میں باقی ہے کہ آخر ہماری طرف سے جواب کیا گیا ہوگا, ہماری طرف سے کس چیز کی وضاحت کی گئی ہوگی. میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک دیکھیے کہ پہلے تو پومپیو نے کافی سارے ممالک سے رابطہ کیا ہے, اس میں پاکستان بھی ہے, لیکن جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈین پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی پاکستان نے ایران کو ڈچ کر دیا ہے اور اب پاکستان امریکہ کی سائیڈ لے رہا ہے یہاں پہ. اب یہ اگر ایک خیال اس طرح کا پیدا ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پاپولیشن بہت بڑی وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ صرف وہاں کا پروپیگنڈا نہیں ہے, اگر یہ چیز واقعی امریکہ کے ذہن میں کچھ ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم پریمپٹ کر کے پہلے اس چیز کو کل کر دیں تاکہ ہم سے کوئی مانگے ہی نہ. یہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں ان کو ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. افغانستان میں ان کے بہت بڑے بڑے بیسز ہیں, جس طرح ہماری سرحدیں ملتی ہیں ایران سے اسی طرح افغانستان کی ملتی ہیں, وہ وہاں سے اپنے بیسز کو استعمال کر سکتے ہیں. وہاں پہ ان کے افغانستان میں تو بہت بڑا انفراسٹرکچر موجود ہے جو 20 سال میں انہوں نے بلڈ اپ کیا. اسی طرح گلف میں ایران کے بارڈر سے 60 میل کے اوپر جو ان کا ایسٹرن بارڈر ہے اس سے 60 میل پہ قطر کا بیس ان کے پاس ہے, کویت کا بیس ہے, سعودی عربیہ میں ٹروپس ہیں ان کے پاس, جو ان کا بحری بیڑا ہے وہ گلف میں کھڑا کیا ہوا انہوں نے لا کے سعودی عربین سی میں, تو ان کا تو سب کچھ ہے یہاں پہ. میرے ویسے توقع ہے کہ پاکستان سے وہ مانگیں گے نہیں, لیکن ایک پریمپشن کے طور پہ, ایک آرگومنٹ کے طور پہ کہ کل کو آپ سے کوئی ایسی چیز مانگی نہ جائے, آپ نے پریمپٹ کیا, پہلے سے کہہ دیا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سٹانس لیا کہ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم تو امن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تاکہ یہ جنگ نہ بڑھے. امن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, لیکن اس موونگ آن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو ایسی کسی بھی قسم کا یا جہاں پر بھی کوئی کشیدگی کا عنصر ہے یا چانس ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن شہزاد چودھری صاحب یہ پاسبل کتنا ہے پاکستان کے لیے؟ میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ہم ہمیشہ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, آج اس پہ بہت دکھڑے ہوتے ہیں, آج کہا جاتا ہے پاکستان نے اپنا بڑا نقصان کر دیا, پہلے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن ایسے میں جہاں امریکہ ہے, سعودی عربیہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کسی قسم کی پاکستان سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی نہیں, کسی قسم کا کوئی دباؤ آئے گا نہیں, اور اگر آئے گا تو پاکستان بڑی آسانی سے اپنے آپ کو اس سے بچا لے گا؟ جی سعدیہ, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ assumptions کر رہے ہیں اس وقت میں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایران کا رسپانس کیا ہوگا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایران کے رسپانس کے بعد امریکہ کیا کرے گا, اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک اوپن کھلی جنگ ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے عراق کے اندر جنگ ہوئی تھی, کیا یہ اسی قسم کی ایک اور شکل اختیار کرے گی یا یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ یعنی ہم تو ایزیوم کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اس جنگ کا حصہ ہوگا, یو اے بھی حصہ ہوگا, اور چونکہ وہ دونوں حصے دار ہوں گے تو اس لیے پاکستان پہ بوجھ ڈالیں گے اور کہیں گے کہ آپ بھی ساتھ ملیں کیونکہ ہم نے آپ کو بہت سارے پیسے دے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شاید بات نہ بنے. ہو سکتا ہے کہ ایسی جنگ, دیکھیے آفٹر آل ٹرمپ کا یہ الیکشن ایئر ہے, اس نے ضرور ایک چال چلی ہے, اس چال سے اس کو سیاسی فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے, اور شاید وہ جو اپنے پراسپیکٹس بہتر کرنا چاہ رہا تھا الیکشن ایئر میں, اس کو شاید اس کا کچھ ایڈوانٹیج ہو یا مل سکتا ہے. لیکن اس کی فوکس یہی ہوگی کہ یہ جب اگلے 2-3 ماہ کے بعد وہ مکمل طور پر اپنی الیکشنئرنگ کی طرف فوکس کرے, نہ کہ وہ جنگ کے اندر گھر جائے. یہ یاد رکھیں کہ امریکہ میں اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو وہاں پر الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوتا پاکستان کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح, وہاں پہ الیکشن پھر بھی ہوں گے. تو کیا ٹرمپ اپنا پورے کا پورا زور اس وقت لگا پائے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا, ایران کے ریاکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کیا کرے گا, کچھ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اس کے پاس عراق ہے, اور یاد رکھیں اس وقت عراق از دی بیٹل فیلڈ. اس وقت فی الحال عراق ہے جو سینٹر پیس ہے اس وقت پورے ایکشن کا.
اچھا وہیں پہ سارا کچھ چل رہا ہے, وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نے بولا, ان کے پرائم منسٹر نے بولا ہے فوجیں اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے, وہاں پہ ریئیکشن مین آ رہا ہے. ایران بھی اپنے ہاں جنگ نہیں کرے گا, کسی اور جگہ جا کے جنگ کرے گا. ان کے ہاں اتنا بیٹل فیلڈ کھلا ہوا ہے کہ ان کو اپنے ہاں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عراق بھی ہو سکتا ہے, وہ لیبنان بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, یمن بھی, یمن تو خیر چلے دور ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس یہ ساری آپشنز ہیں. سملرلی امریکہ, کویت ہے, اس کے پاس بحرین ہے, اس کے پاس عراق ہے, اس کے پاس اپنا بحری بیڑا ہے, یہ سب کچھ گلف کا پورا علاقہ پڑا ہے. ہو سکتا ہے اس کو سعودی عربیہ کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو ہم کیسے ایزیوم کر رہے ہیں؟ ہاں سعودی عربیہ اس طرح شکل میں ضرور آئے گا کہ جس طریقے سے پہلی گلف وارز کے اندر اس نے تھوڑا بہت اپنا حصہ ضرور ڈالا تھا سعودی عربیہ نے, ایک ان کے کچھ چند جہاز شامل ہو جاتے تھے وغیرہ اس طریقے سے. لیکن میرا نہیں خیال کہ لیکن بڑے پیمانے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر یا رد عمل کے اندر کہیں سعودی عربیہ یا یو اے ای شامل ہوں گے یا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ assumption ہے. میں ایک بات کر لوں, پاکستان, ہم پاکستان پہ افتاد کا سوچ رہے ہیں, پاکستان پہ افتاد گر جائے گی. بھائی ہو سکتا ہے نہ گرے, اور اگر نہ گرے تو پھر اس صورت میں اگر پاکستان خدا نخواستہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو پاکستان اپنے آپ کو کسی صورت نہیں بچا پائے گا. امپاسبل ہے, امپاسبل. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم assumptions ورسٹ کر رہے ہیں اور بیسٹ کیس سیناریوز ڈھونڈ رہے ہیں, یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. ورسٹ کیس سیناریوز کے کانسیکوینسز بھی ورسٹ کیس ہوتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت جلدی اتنی بڑی assumptions پہ نہیں جانا چاہیے. سلیم بخاری صاحب, یہ جس طرح شہزاد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ایران کی طرف سے رد عمل کیا ہوتا ہے یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے معاملہ, اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ رد عمل کے اندر مزید وہ 52 ایرانین سائٹس کا ذکر کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. سو آپ اس پوری سچویشن کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ پاکستان کی جب میں بات کر رہی ہوں کہ واقعی یہ بہت ہم ایک بری پکچر جو ہے یہاں پر پورٹرے کر رہے ہیں, کہ پینٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ آ سکتا ہے یا پاکستان کے لیے مشکل ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ایونچویلٹی ہوتی ہے تو ہم اس سے محفوظ رہ سکیں گے یا اس سے بچ کے ایک طرف کونے پہ کھڑے ہو جائیں گے, یہ ہوگا نہیں. اس لیے کہ ایک ہمیں ہسٹری سے لیسنز لینے چاہیے. افغانستان میں جب اس نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے ہم سے کس طرح پوچھا تھا امریکہ نے, اور کیسے ہم ان کے آگے لیٹ گئے تھے. یہ میرے خیال سے کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, لوگوں کی میموری میں ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نے ایران کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تو ہمارے لیے کوئی ایزمپشن نہیں ہے. We have to be very categoric. Either we are with the Americans and against Iran or vice versa. آپ مجھے یہ بتائیے, جو کہا اپنے جنرل شعیب صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ایک ہماری جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, پاپولیشن کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کا ساتھ نہ دیا جائے. بالکل ایسا نہیں ہے. میرے خیال ہے بحیثیت قوم, پوری قوم چاہتی ہے کہ امریکہ کے فیشزم کا, امریکہ کی ایکسپینشنزم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اس کے بارے میں کوئی ابہام مجھے تو نہیں ہے. خیر, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ افغانستان میں ان کے لیے کیا, ان کا ایکسپیکٹیشن لیول بھی ہم سے اتنا ہی بڑا ہے. آپ دیکھیے وہ جسٹرز کیا چھوڑ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اتنی خوفناک سچویشن میں جو اس وقت ڈپلومیٹک وارفیئر ہے, اس میں انہوں نے رابطہ کیا ہے جناب وزیر خارجہ صاحب نے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے. یعنی سارے ڈپلومیٹک چینلز تو انہوں نے آلریڈی ایک طرف کر دیے ہیں. آپ رویے دیکھیں, آپ اس کو بالکل نان سیریسلی مت لیں یا لائٹلی بھی نہ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اسی لہجے میں بات کرنے کے عادی ہیں, either you are with us or you are against us. If you are against us, we will push you back to the stone age. یہ جو لہجے ہیں یہ امریکہ کے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں. ان سب کا بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ کہ ہمیں بالکل کیٹیگوریکلی فیصلہ کرنا ہوگا, are we part of the American fascism or we are not. There is no other way about it. دیکھیں, ایران ایک مسلمان ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم ایک غلطی افغانستان میں کر چکے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے اتنے فوجی شہید کروائے, اتنی سویلین پاپولیشن کی شہادتیں ہوئی,
اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ جنگ جیتنے کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا ہم ہر دفعہ تاریخ سے ایک نیا سبق سیکھنے کے لیے تیار رہیں گے؟ پچھلے سبق کو یکسر بھلا دیں گے ہم؟ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے جذبات کو قابو کر رہا ہوں. امریکہ کے لیے ہمدردی کا کونا رکھنا یا اس سے ہمیں ڈرانا, یہ میرے خیال سے قوم کی کوئی خدمت نہیں ہے. قوم کی کوئی خدمت نہیں آپ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نہیں ہے جو اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ذرا وضاحت کروں کہ جنرل امجد شعیب صاحب, یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ it's high time we decide which side we are on? نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو اس وقت سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں وہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے, انڈیا سے انلیش کیا گیا کہ پاکستان نے ڈچ کیا ایران کو اور وہ امریکہ کے ساتھ سائڈ کر رہا ہے, یہ ریئیکشن دینا ضروری تھا. دوسرا جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی اس کے لیے اس کے ریفرنس سے بھی ہمارے میڈیا میں بہت ساری بات چل رہی تھی کہ جناب باجوہ صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہمیں یہ سہولت مہیا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ نے فوری طور پہ ایک ریئیکشن دیا, جبکہ حقیقتاً کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ نہیں ہو رہی. اب میں جنگ کی نوعیت بتاؤں, ہاں آپ کہتے ہیں کہ عراق جو ہے وہ بیٹل فیلڈ ہے. آپ کو نہیں لگتا جو سلیم بخاری صاحب نے بات کی ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے یہ تاثر بننے میں کہ سیکریٹری پومپیو جو ہیں وہ باجوہ صاحب سے, آرمی چیف صاحب سے رابطہ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ڈپلومیٹک چینلز کیونکہ بیچ میں ان کو اگنور کیا گیا اس لیے شاید یہ تاثر بنا؟ دیکھیے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے وضاحت دے دی. وضاحت دینا ایک لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ ہم کسی چیز کا کسی ایسی الائنس کا حصہ نہیں بننے جا رہے. جنرل صاحب اب دیکھیے جنرل صاحب آج کی وضاحت بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ اور بالکل نیشنل انٹرسٹ میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ وضاحت دینا ضروری تھی. اب آپ دو سچویشنز کو مقابلہ کریے. ہم نے سبق سیکھا کہ افغانستان میں الائنس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا ہے, لیکن وہ سچویشن مختلف تھی. پوری دنیا کی حمایت اس وقت امریکہ کے ساتھ تھی. یونائٹڈ نیشن نے نیٹو کو ان کو ایک ریزولوشن کے ذریعے اجازت دی کہ آپ افغانستان پہ چڑھائی کریں, پاکستان حصہ بنا. آج وہ سچویشن نہیں ہے. نہیں پاکستان آج آپشن افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ افغانستان پہ جب حملہ ہوا تو اس کو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں بھی تھیں اور افغانستان پہ حملے کے لیے پوری دنیا کی حمایت شامل تھی. رشیا وغیرہ وہ رستہ دیتے رہے ان کو ناردرن الائنس والے نارتھ سے. اور یہ سچویشن آج مختلف ہے. آج آپ اپنی آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سوچنے کی ہے, بیٹل کیا ہوگی. آپ نے میرا خیال ہے نیریٹیوز نہیں دیکھے. پہلی بات یہ کہ ایران نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے. ایران نے ایک غصے میں ریئیکشن دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ویل کنسیڈرڈ نہیں تھا. اب وہ دنیا میں مشاورت کر رہے ہیں, دائیں بائیں سارے ملکوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب ایکسرسائز ریسٹینٹ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ان اینڈنگ سچویشن ہے. آپ بدلہ لیں گے, امریکہ چھوڑے گا, وہ پھر واپس بدلہ لے گا, پھر اگر آپ کچھ کریں گے پھر وہ دوبارہ کچھ کرے گا, تو اس طرح تو ختم نہیں ہوگی جنگ. لہذا بہتر یہ ہے کہ کچھ اور رستہ اختیار کیا جائے. تو یہ بھی چیز ہے. میں پریمپشن کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہے پریمپٹ کرنے کے لیے. اب جنگ ہو کیا سکتی ہے عراق میں, اگر لیٹ سے بیٹل فیلڈ وہ ہے اور وہاں پہ جا کے ایران کوئی وہاں پہ کر دیتا ہے چیز, ان کے کسی ٹارگٹ کو, کسی بیس کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو جنگ فوجوں کی فوج کشی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ٹرمپ نے واضح کہا کہ ہم نے 52 ٹارگٹ چنے ہوئے ہیں. سو جنگ جو ہے وہ ایریل بیٹل ہوگی. یہاں پہ آ کے وہ ایران کو بومبنگ ہی کریں گے اور کوئی قصہ نہیں ہے. اس میں ان کو کیا ضرورت ہوگی؟ ان کو پاکستان سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے جو ان کو خود موجود ہے. ان کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ گلف میں موجود ہیں, انہوں نے ہم سے تو نہیں مانگی. اسی طرح ان کے اپنے جو قطر میں اڈا ہے وہ سارا 60 میل کے فاصلے پہ ہے ایرانی بارڈر سے. ان کو اگر وہاں سے ایئر لفٹ اپنے ہوائی جہاز بھیجنے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے فور وارن کر دیا سب کو پہلے, not on the basis of any wrong assumption but on the basis of some propaganda which is going on. اور آپ کو آج فیسلٹی ہے کہ آپ اپنی آپشن یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اس پروپیگنڈا کو کل کر دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیریفائی, جیسے بھی سلیم بخاری بھی بات کر رہے ہیں, مطلب چیز کلیئر ہو گئی نا. آپ کہہ رہے ہیں اچھا ایک بیلنسڈ جو ہے وہ ہماری طرف سے کلیریفیکیشن آ گئی, وضاحت آ گئی. شہزاد چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بٹ سر لیٹ می گو فار اے بریک فرسٹ. میں بریک سے واپس آ کے آپ کی بات سنتی ہوں رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری ٹینشن ہے اور اس کے بعد رد عمل مزید سخت ہوتا چلا جا رہا ہے, دھمکیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ایران کی طرف سے کہا گیا کہ خطے میں 35 اہم امریکی اہداف کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کا دل تل اویو جو ہے وہ بھی ہمارے نشانے پر ہے. ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل غلام علی ابو حمزہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا. پھر جواب میں امریکی پریزیڈنٹ نے کہا کہ 52 ایرانی مقامات جو ہیں ان کو ہم حملہ ان پر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسری طرف ہم نے جس طرح سے وہ جو فوٹیج دیکھی ہے جنرل سلیمانی کے جنازے کی, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ باہر آئے, امریکہ کو پیغام دیا گیا. اور یہ بھی پہلی بار تاریخ میں ہے کہ مسجد قوم کے اوپر جو ہے وہ لال پرچم, سرخ رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے, جس کا مطلب عرب روایات میں جنگ کا اعلان ہے یا بدلے کا اعلان ہے. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے ڈسکشن میں؟ جی, میں سمجھتا ہوں بغیر جذبات میں گئے ہوئے 3-4 چیزیں کہنا بہت لازمی ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے آگے اس طریقے سے بچ جائیں گے جس طریقے سے آپ نے 79 میں یا پھر 2001 میں معاملہ ہوا اس طرح سے, تو پھر یہ پریشر ہے پاکستان پہ ایک پوزیشن لینے کے لیے کہ آپ ریفیوٹ کر دیں امریکہ کو کسی قسم کی سپورٹ. میرا خیال ہے کہ اس کا جو الفاظ سے زیادہ عمل کے اندر ہمیں جواب ڈھونڈنا چاہیے. اور عمل اس طریقے سے ہے کہ آپ نے بڑے واضح طور پر پچھلے 8-10 سال کے اندر ہم نے وہ کیا جو کیا, 2001 میں بھی کیا, 79 میں بھی ہوا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں, لیکن اب ایران کے معاملے میں پاکستان کا رویہ ہمیشہ ہی مختلف رہا ہے. اور اس کا تعلق یہ بھی سیکنڈ چیز ہم پہ کہی جا رہی ہے کہ چونکہ سگنیفیکنٹ سیگمنٹ آف یور پاپولیشن از سینسٹیو ٹورڈز ایران. آئی تھنک آل آف اس آر سینسٹیو ٹورڈز ایران. یہ 15% کی بات نہیں ہے, یہ 100% پاکستانیوں کی بات ہے. 100% پاکستانی ایران کے بارے میں سینسٹیو ہیں اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اپنا رول ادا کیا ہے, چاہے وہ یمن کا معاملہ تھا, چاہے سعودی عرب آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ کہلوانا کرانا چاہتا تھا, یا امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ آپ ایران پہ پوزیشن لیں. ایران پہ پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ہم کسی قسم کی ایران کے خلاف جنگ میں کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ چاہے ہم ختم ہو جائیں اکنامکلی, ہم سے پیسے سارے لے لیے جائیں, اچھا جو مرضی ہو جائے, یا ہم ایران کے خلاف کیونکہ ہم اپنے تینوں محاذوں پہ آگ کے الاؤ نہیں شروع کر سکتے. یہ واضح ہونا چاہیے. اچھا, تیسری بات, ایک اور چیز, مجھے آج کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں امریکہ اور ایران میں سے ایک کی چوائس کروں؟ ٹھیک ہے نا, وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں کیوں تعلقات کو خراب کروں جبکہ مجھے نہ امریکہ کہہ رہا نہ ایران کہہ رہا کہ تم چوائس کرو. تو اس لیے مجھے اپنے ملک کے اندر اس قسم کی کسی مجبوری میں نہیں جانا چاہیے. چوتھی بات, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اصل جنگ کا جو سینٹر ہوگا وہ کیا ہوگا. اگر جنگ ہوتی ہے اس طرح کی جنگ ہوتی ہے, عراق ہوگا, کویت ہوگا, لیبنان ہوگا, کیا ہوگا, اسرائیل ہوگا, وی ڈونٹ نو اینی تھنگ ایز یٹ. یہ جو بھی جس قسم کی جنگ جاری ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں, اسی طرح کی جنگ جاری رہے گی. پراکسی وار جس سے کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ, ادھر سے ایک ہوا, ادھر سے کسی کی جگہ پہ حملہ ہو گیا. دس از ہاؤ. ایران از ناٹ فولش. ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے, ایرانی لیڈر اور ایرانی لیڈرشپ پاگل نہیں ہے کہ اپنے اوپر جنگ کو انوائٹ کر لے. وہ جو اتنے مرضی جھنڈے لگائیں وہاں پہ, ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیفٹی, ان کی جو لانگ ٹرم سیکیورٹی اور سیفٹی ہے وہ ان کے لیے اور ان کے لوگوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے انہوں نے بھی جو کچھ کرنا ہے اب ایران سے باہر ہی کرنا ہے. اب امریکہ اگر اس کا جواب ایران کے اندر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا, ایز لانگ ایز سعودی عرب اور UAE کھل کے سامنے نہیں آتے, اور اس جنگ دیکھیے پچھلے کافی دنوں جب سے یہ معاملہ ہوا ہے 3-4 دن سے خاموشی ہے نا. سعودی عرب میں بھی خاموشی ہے, UAE میں بھی خاموشی ہے, ڈپلومیٹک سطح خاموشی ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے. کنگ سلمان نے حمایت کی ہے. کیوں کنگ سلمان نے حمایت کی ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں اس کی کنگ سلمان نے عراق کی حمایت کی ہے. کسی نے سوال پوچھا, عراق کی حمایت کی ہے. کسی نے سوال پوچھا کہ نہیں, وہ عراق کی بات کر رہے ہیں. اچھا, کسی نے سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں خاموش ہیں دونوں ملک جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں. ہاں, کس نے کیوں خاموش ہیں؟ میں نے کہا یار, آگ اپنے ارد گرد ہو اور اپنے نیچے لگی ہو تو آگ کسی کو اچھی نہیں لگتی.
تو سعودی عرب اور UAE پاگل ہیں کہ اپنے جو آگ میں دھکیلے جا رہے صحیح کہہ ہیں رہے اور وہ پھر ایک آسانی سے ایک نوالا بن جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت مارجن فار ریشنل تھنکنگ دینا چاہیے اس معاملے میں. ایون ایران ول بی ویری ریشنل ان دا وے دے رسپونڈ ٹو اٹ اینڈ ان ہاؤ دے مینیج دس وار. اتنی کھل کے جنگ نہیں ہونے والی انشاءاللہ, لیکن پاکستان شوڈ بی ویری کلیئر, ہمارے ہاں سے, ہماری زمین سے, ہماری فضا سے, ہمارے کسی علاقے سے جو ہمارے قابو میں ہے اس میں سے کوئی یہاں سے ہمیں صحیح ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران میں سے کسی کو چوز کر لیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے اور ایران کی جہاں تک بات ہے تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایران کے اس طرح ساتھ کی تو کوئی بات ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. خورشید محمود قصوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, لیکن آپ نے پریمپٹ کیا ہے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آتی ہوں جنرل صاحب, ذرا قصوری صاحب کا بھی موقف ذرا جان لیں, میں پھر آپ کی طرف آ رہی ہوں. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی جو ہماری ڈسکشن بھی چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری ٹینشن ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بیانات سخت ترین آ رہے ہیں, رد عمل جو ہے وہ بہت سخت ہے, لیکن کیا یہ معاملہ ابھی غصے کی وجہ سے اس قسم کے بیانات ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹل جائے گا؟ اور اوورآل اگر ہم جو بات کریں کہ خطے پہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, کس قسم کا عدم استحکام کا ہم شکار ہو سکتا ہے خطہ, کس قسم کے امن کی خرابی کی بات کی جا رہی ہے, یا کوئی سیاسی عدم استحکام جو ہے بڑے لوگوں کو نظر آتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں, جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا عدم استحکام, بالکل پہ عدم استحکام تو شروع ہو گیا. عدم استحکام کس چیز کا نام ہے؟ پہلے دن $3 کروڑ برنٹ کروڑ چڑھ گیا تیل, سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے. کیوں وہ چڑھ رہی ہیں؟ خطرہ ہے لوگوں کو, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ خدشے ہیں. ایک خدشہ یہ ہے کہ ایران ایسا تو نہیں جنگ کو کرنا چاہے گا جس میں امریکہ سے سبکی ہو اس کو. کوئی ایسی جنگ تو نہیں کرے گا کہ ایران کے ہوائی اڈوں پہ اپنے ہوائی جہاز بھیج دے گا. وہ تو امریکہ بہت نقصان پہنچائے گا ایران کو. وہ ایران ایسی چیز کرے گا جس کا امریکہ کو نقصان ہو, لیکن جس میں اس قسم کی جنگ نہ ہو کہ ان کو اپنی پوری فوجی قوت استعمال کرے. پھر آپ پوچھیں گے کیا کریں گے؟ 3-4 چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ایک تو وہ آئل کی جو تیل کی سپلائی ہے اس کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں, سیبوٹاج کر سکتے. کس طرح؟ پہلے تو جہازوں میں مار سکتے ہیں یہ جو لینڈ, وہ جو سی میں مائنز ہیں, ان پہ پھر میزائلز بھی چھوٹے داغ سکتے ہیں. اور اگر بات خدا نہ خواستہ آگے بڑھ گئی, جو کہ خدا نہ کرے ہو, تو پھر وہ کوشش کریں کچھ جہاز ڈبو دیں تاکہ جو ہے اسٹریٹس آف ہرموز, اپنا ہرموز بند کر دیا جائے. اس سے تو تباہی آئے گی قیمتوں کی, اور پاکستان جیسے ملکوں کو تو بہت بڑا دھکا لگے گا. اللہ اللہ کر کے اتنی مشکلات سے, IMF کی سپورٹ سے, اور جو ملک ہمارے چین, سعودی عرب, UAE انہوں نے ہماری مدد کی ہے, اس میں ہم اللہ اللہ کر کے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید 1.5 میں معاملات بہتر ہو جائیں. وہ تو بالکل دھکا سخت لگ جائے گا. تو پاکستان کو تو بہت خطرات ہے, خدا کرے ویسا نہ ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایران یہ ایک دم نہیں کرے گا. اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ اگر وہ یہ کرے گا تو ایران کو بھی نقصان ہوگا. ایران کی معیشت کا برا حال ہے. اگر آئل کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے تو ایران کے یہ فائدے میں نہیں. مزید جو ایران کے اس علاقے میں ساتھی ہیں جیسے قطر ہے, یا آپ عمان کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی نہیں خوش ہوں گے اس سے. یہ تو ان کے حق میں نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے وہ پہلے ایسا کام کریں گے جہاں امریکہ ولنربل, یعنی کہ جہاں امریکہ کو وہ منفی طور پر, یعنی ایک کہہ رہے ہیں کہ کوئی وہ بالکل روایتی جنگ, کنونشنل وار والی سچویشن نظر نہیں آ رہی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ تیل کی جو سپلائی ہے اس کو ڈسٹرپٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی ایک دم نہیں کرے گا. تو یہ جنگ والے معاملے پہ تو آپ کی اور شہزاد چودھری صاحب کی ایک ہی رائے مجھے لگ رہی ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے پھر یہ آگے چل کے اوبویسلی نقصان دہ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کا ایسے سچویشن کے اندر پھر کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہماری پہلے بھی بحث ہو رہی تھی کہ پاکستان غیر جانبدار رہ سکے گا, نہیں رہ سکے گا, کسی ایک کی سائیڈ لینے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے. یہ ایسی ڈیبیٹ یا ایسا تاثر کیوں ہے کہ پاکستان کو ایران اور امریکہ میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ پاکستان کے کردار کے حوالے سے ذرا بتائے گا.
نہیں دیکھیں ابھی ابھی کوالالمپور کی کانفرنس ہوئی ہے, اس نے ہماری کمزوری بالکل ہم ساری دنیا کو دکھا دی ہے, صرف پاکستانیوں کو نہیں دکھائی ہے. پاکستان ایک عجیب سا ملک ہے, اس کی بہت مضبوط فوج ہے, اس کی بہت اس دنیا اسلام کی واحد نیوکلیئر پاور ہے, لیکن ہم نے اپنی معیشت کو ایسے آرگنائز بدقسمتی سے کیا ہے کہ ہر 5ویں 6ویں سال ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. جو حکومت آتی ہے اگر فائنینشیل ڈسپلن IMF کے ذریعے کرتی ہے 2-3 سال میں, تو آخری سال میں الیکشن کی خاطر سب کچھ لوٹا دیتی ہے. وہ سوچتی ہے دیکھا جائے گا, اگلی حکومت اس کو دیکھ لے گی. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. مجھ سے تو پوچھو تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی آج اکارڈ ہونا ہے, بڑی جلدی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کے لیے اکارڈ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, ہوا بھی تھا, لیکن معیشت کے لیے بھی ہونا چاہیے. کسی حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آخری سال میں ملک کی معیشت کو تباہ کر دے, جاتے جاتے لٹا دے ہر چیز. تو پھر تو اب کیا ہو رہا ہے, آپ کی فوج بھی مضبوط ہے, آپ نیوکلیئر پاور بھی ہیں, اور بھکاریوں کی طرح آپ پھرے جا رہے ہیں. مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے. آج میں میں یہ خوش تو نہیں کہتا کہ میں فورن منسٹر نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں جب میں فورن منسٹر تھا اس وقت اکانومی پاکستان کی ایک سال 8.6% GDP گروتھ تھی. دنیا میں دوسرے نمبر پہ, چین کے بعد چائنا 9.2 پہ تھا. ہماری ایوریج 7% تھی, انڈیا سے ہم آگے تھے. اور گولڈمن سیکس نے N11 یعنی نیکسٹ 11 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا ذکر کیا تھا. اب اگر آپ اپنی اکانومی کو مینج نہیں کریں گے باوجود مضبوط فوج کے, باوجود نیوکلیئر ویپنز کے, اور آپ بھکاری بن جائیں گے, اور آپ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, FATF کا آپ کو خطرہ ہے, IMF کو آپ کو خطرہ ہے, مختلف مغربی ممالک سے آپ کو خطرہ ہے, کہیں انہوں نے آپ کی سپورٹ ہاتھ نہ روک لی FATF میں, تو ہمارا ہاؤس ان آرڈر آنا ہے. اس کا کیا نتیجہ؟ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے پاس مضبوط فوج ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اس لیے تمام دنیا کی طاقت ہے, بشمول آپ نے دیکھا سیکرٹری اسٹیٹ پومپیو نے جنرل باجوہ سے ٹیلی فون پر بات کی. وہ 5-6 ان لیڈروں میں تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو محمد بن سلمان تھے سعودی عرب کے, اور 3-4 اس قسم کے لیڈر تھے. کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری طاقت اتنی ہے کہ خطے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ بات سعودی عرب کو بھی پتا ہے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جنرل صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح ابھی سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ نے جہاں جہاں بھی جنگیں مسلط کی, کس انداز میں وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے, یا جس بھی ملک کے اندر در اندازی ہم دیکھتے ہیں, جہاں پر بھی جنگ کا ارادہ ہم امریکہ کا دیکھتے ہیں, تو کبھی وہ WMDs والی چیز آ جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ انسیف ہیں, کہ خاص آرگنائزیشن یا خاص شخصیت کو لے کر اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. جنرل قاسم سلیمانی کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے امریکی بڑے غیر محفوظ تھے, ان کی پالیسی سے اور تمام چیزیں. یہ جو غیر محفوظ والی ایک ڈیبیٹ ہے یا لاجک ہے, یا اس کو بطور دلیل یا جواز پیش کیا جاتا ہے امریکہ کی طرف سے, what will it take for Trump or for the United States to feel safe? دیکھیں یہ فیل سیف والا قصہ نہیں ہے, یہ ایک کرمنل ایکشن ہے. ایک سرونگ جنرل تھا جو وزٹ پہ تھا عراق میں, اس کو مارا. اس کو آپ کنڈون نہیں کر سکتے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ امریکہ نے یہ درست ایکشن لیا ہے. اور ان کے اپنے لوگ, ان کے اپنے پارلیمنٹیرین یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی زیادتی کا ایکشن لیا گیا, یہ درست نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر اسی کو دیکھیں, اصولی چیز کو دیکھیں, تو بالکل ایران کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے, لیکن جنگ کی نوعیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ یہاں پہ افغانستان ٹائپ انٹرونشن نہیں ہے. وہ یہاں پہ اپنی فوجیں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی وہ اتاریں گے. اس میں انہوں نے واضح کہا کہ جناب آپ اگر ایک کوئی ہمارے کسی ٹارگٹ کو انگیج کریں گے, ایران کہیں کوئی ایک کاروائی کرے گا, تو ہم آپ کے 52 ٹارگٹ ہم نے رکھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اس میں یوز ہوں گے یا تو آپ کے ڈرونز یا یوز ہوں گے ایئر کرافٹ. اب ان دونوں چیزوں میں
नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं होगी जैसे बुखारी साहब समझ रहे हैं कि, या वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ से उनको शिकस्त के खा के भागना पड़ेगा। नहीं, वो ये किस्सा होगा ही नहीं। ये जो जंग की नौयत है वो समझने की ज़रूरत है। जिस तरह वो आपको उनके ट्वीट से एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर आप उसको देखें तो वो आइसोलेटेड टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि हम आपके मुल्क में ये तबाह कर देंगे, और ईरान कह रहा है कि जी मैंने भी 32 या 37 टारगेट्स रखे हुए हैं। ईरान उनके अफगानिस्तान में जो मफादात हैं उन पे मिसाइल मार देंगे, इजराइल का कह रहे हैं, या उनके इराक में हैं जो भी वो करेंगे। सो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं वो, लेकिन वो कोई ऑक्यूपेशन की तरफ नहीं जा रहे जिससे कि ये कहा जाए कि वो शिकस्त हो जाएगी। वो डिस्ट्रक्शन करके एक तरफ हो जाएंगे, अब उसमें नुकसान होगा। ईरान ने जो पहला रिएक्शन दिया वो था जायज उनका, लेकिन वो ज्यादा गुस्से की वजह से, एक रिएक्शन जो कौम का था उसकी वजह से, अब जब वो मुशावरत कर रहे हैं दाएं बाएं मुल्कों से, तो कुछ कौम उनके ऊपर भी कुछ सेंस प्रिवेल करेगी कि भाई अगर हम एक टारगेट करते हैं, अमेरिका आगे 10 हमारे टारगेट एंगेज करता है, फिर हम कुछ करते हैं, फिर वो कर, तो ये तो एक दूसरे को तबाह करने वाला किस्सा चलने लगेगा। आप कभी रुक ही नहीं सकेगा वो सिलसिला, ना थमने वाला सिलसिला चल जाएगा। बिल्कुल सही है सर। मैं थोड़ा मैं जरा शहजाद चौधरी साहब से भी इसी हवाले से एक सेकंड जी चलें, वन लाइनर सर, एक बात नजर कर दूं, एक वो वन लाइनर। देखिए पाकिस्तान को बजाय इसके कि सोलो फ्लाइट ले कोई इंडिपेंडेंट स्टांस बनाए, यहां पे रशिया भी उसी तरह इफेक्टेड है सेक्शन से, चाइना भी है, टर्की भी है। हमें रीजनल एक पॉलिसी वर्कआउट करनी चाहिए कि ये खिता है जिसको अमेरिका डिस्टेबलाइज ना करे, और हम इसके ऊपर एक स्टांस लेके, उसमें अगर आप ईरान को सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकेंगे। पाकिस्तान अकेला शायद वो स्टांस ना ले सके, लेकिन एक रीजनल आप मशावरत के बाद लेना चाहें तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। देखिए हमें ये समझना चाहिए कि जंग की नौयत जो है, शहजाद चौधरी साहब लास्ट कमेंट। जंग की नौयत जाहिर है कि ऑक्यूपेशन वाली अब नहीं रही हुई, अब ज़माने बदल गए हैं, पेन एंड पनिशमेंट वाली है। अगर वही इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन ईरान की हो जाती है उन 52 टारगेट्स के साथ, तो ईरान तो बेचारा बैठ जाएगा बिल्कुल से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम इस बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोच रहे हैं। देखिए ट्रंप अभी सलीम बुखारी साहब ने कहा 3 जंगें छोड़ के गया, चौथी मैं ऐड कर देता हूँ, शाम वाली, सीरिया वाली। तो वो तो बिल्कुल ही अनएंडिंग वॉर से जान छुड़ाना चाह रहा है। उसने जो एक्ट किया है, ये असल में वो भी उसामा बिन लादेन वाला काम रिपीट किया है कि उससे ओबामा को री इलेक्शन मिल गया था, इससे मुझे री इलेक्शन मिल जाएगा। समझें सियासत को। अब ये दूसरी बात है कि ईरान का जो रिएक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि ईरान कितना इसके अंदर, इस आग के अंदर खुदा न खास्ता कहीं ज्यादा तो नहीं घुसता चला जाएगा। वी गॉट टू लुक एट ईरान नाउ वेरी क्लोजली। सही है। डिसाइसिव फैक्टर जो है वो ईरान का रद्द अमल होगा। अब सलीम बुखारी साहब जी, मैं आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं। देखिए वो 52 टारगेट बिल्कुल ठीक है ईरान के, अमेरिका ने किए होंगे, 38 वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दुखती रग इजराइल है। और ये सक्सेसिव लीडर्स स्टार्ट हो जाइए अहमदीन निजात से और आ जाइए रूहानी साहब तक कि 3.5 मिनट का मामला है, टोटल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और अमेरिका की इतनी दुखती रग है कि इसके ऊपर वो हर तरह से ब्लैकमेल होगा। सो डोंट थिंक कि अमेरिका बस वहां से टारगेट करके 52 बर्बाद कर देगा ईरान को, और ईरान साहब वाले बैठ के वहां सुहाए फातिया पढ़ने के और कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है अमेरिका के लिए भी, और खासतौर से इजराइल के लिए। और चूंकि इजराइल को यह खदशा है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, लिहाजा वो जब ईरान की मुखालफत की बात करता है साथ पाकिस्तान का जिक्र करता है। ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ठीक है, वो खदशा होने की वजह से इसलिए ये बात की जाती है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, अमेरिका कोई खदशा मौजूद है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। सलीम बुखारी साहब, शहजाद चौधरी साहब, जनरल अमजद शुएब साहब और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, सबका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।